घंटों की मुसाफत और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए वादी कैलाश पहुंचे। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जिला चित्राल की वादी कैलाश में, जो सिर्फ थोड़े ही दूर वाक़या है ड्यूरन लाइन से, और वादी कैलाश से साथ जो मुल्हका अफगानिस्तान का इलाका है वो नूरस्तान कहलाता है। वादी कैलाश इसलिए मशहूर है कि यहाँ 2500 साल कल्चर, तहजीब और मजहब अभी तक महफूज है। उसी तरह के कपड़े जो 2500 साल पहले पहने जाते थे उससे मिलते जुलते कपड़े पहने जाते हैं, वही फैशन किया जाता है, उसी मजहब को फॉलो किया जाता है जो पहले मौजूद था। कैलाश, जिन्हें आम जुबान में काफर और फिर इस वादी को इसी वजह से काफरस्तान कहा जाता है। मैं कैलाश कबीले के सबसे बड़े गांव बम्बोरेत में खड़ा हूँ। 2 और भी बड़े गांव हैं, लेकिन वो 2 मुख्तलिफ वादियों में हैं। जब कोई बड़ा हादसा हो जाए, वफात हो जाए या जश्न हो जाए तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। और अब इनकी आबादी सिर्फ 4000 के करीब है, जबकि 1880s के करीब जब मर्दमशुमारी हुई थी पहली तो इनकी तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब थी। आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो रहे हैं, मादूम हो रहे हैं, लेकिन अब दुनिया भर को ये एहसास हो रहा है कि इनके कल्चर को सेव किया जाए, क्योंकि ये हमारे पुराने ज़माने की एक गुमशुदा कड़ी है और इन्हें देखकर हम पुराना ज़माना याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं और कैलाश वादी को देखते हैं। रवायत यही थी कि कैलाश कबीला शायद यूनान से आया है। यही कशिश यूनान के एक बाशिंदे ओथनासियस लेरोनिस को यहाँ ले आई, और वो इस हेलेनिस्टिक कल्चर का इतना शैदाई बना कि उसने इस कल्चर को, इस सकाफत को महफूज करने के लिए ये सेंटर बनाया, जिसमें कैलाश बच्चों को एक तरफ तालीम दी जाती है, दूसरी तरफ कैलाश जो है एक म्यूज़ियम बनाया गया है, जिसमें जो कैलाश कबीले के बारे में पुरानी चीज़ें मिल सकती थी उनको महफूज किया गया। बदकिस्मती ये है कि ओथनासियस लेरोनी जो थे वो यहीं रहते थे, लेकिन जो शिद्दत पसंद तालिबान है उनका एक गिरोह आया और उनको यहीं से, इसी इहाते से अगवा करके नूरस्तान ले गया, जो कि अफगानिस्तान का सरहद पार सूबा है। और फिर बड़े तवील मुज़ाकरात के बाद, लंबी कैद के बाद ओथनासियस को रिहा करवाया गया और अब वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन शायद सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही। मकामी खवातीन ने रेशमी कैलाशी चोगा पहनाया। गुलूबंद, जिसे कैलाश जुबान में शुमान कहा जाता है, वो भी पहनाया गया। कैलाशी रक्स का एक अपना ही मुनफरिद अंदाज है। हम उमरों और हम जोलियों के साथ जत्थे बनाकर चक्रों में रक्स किया जाता है।
कैलाश का मतलब तो काले कपड़े पहनने वाले हैं, तो पुराने जमाने में सब लोग काले ही कपड़े पहनते थे। बिल्कुल सर, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरे काले ही ड्रेस हैं। और पहले ये 1953 की तस्वीरें हैं। एक प्रोफेसर यहाँ पे विजिट किए, इटालियन प्रोफेसर ग्राजियोजी, उन्होंने ये तस्वीरें ली है। इनके जो शूज हैं लेदर शूज हैं, हेड ड्रेसेस जो है ना, ये इनमें कुछ सीपीज लगे हुए हैं सर। ये चीजें दरअसल लेटेस्ट हैं, कहते ये नेचुरल चीजें बाद में कुछ ट्रेडर्स नीचे से लाए और यहाँ जब हम लोग इनको अडॉप्ट किए और इस्तेमाल करना शुरू किए। सिपियां कहाँ से लाते हैं? सीपियां सर जी ये कराची से आती हैं। तो ये पहले यहाँ कैसे आ गए? पहले तो नहीं थे, क्योंकि ये लोकल चीज तो नहीं है, ये तो समुंदर के करीब होती है। ये कुछ ट्रेडर्स, ये और कुछ ज्वेलरी से सर ये चीजें बाद में आई हैं, लेटेस्ट चीजें हैं। हमारे लोगों ने नेचुरल चीजों को ज्यादा कैलाश लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ एक बच्चे का यहाँ पे आप एक सेरेमोनियल जो ड्रेस पहन के एक बच्चा जो है यहाँ पे खड़ा है सर, ये हमारे कल्चर में इंतहाई अहम रस्म है। इसमें बच्चे जब पहले जमाने में टीन एज पे ये तो 12 साल का है, ये 12 साल का, मगर उस जमाने में टीन एज में ये हमारे सेरेमोनी होती। ये इस तरह है कि सर इससे पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बच्चे पे, वो जो है ना दरअसल कुछ सेरेमोनीज में नहीं जा सकते, कुछ हाई ऑल्टर्स पे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे इसमें जब टीन एज तक नहीं पहुंचते बच्चा, उसको मजहब के बारे में ज्यादातर हम नहीं बताते, उसको फ्री हैंड हम दे दे। ये जो तरीका है इसमें ये प्योरिफिकेशन का एक तरीका है, जो बच्चे को हम उसके ऊपर खून से हम उसको प्योर कर लेते हैं। जानवर के खून से? जानवर के खून से, बिल्कुल। तो क्या उसको नहलाते हैं? नहलाते नहीं है सर, सिर्फ खून उसके सर में। कैलाशा दौर म्यूजियम पहुंचे। ये जस्ता खान क्या चीज है? आप जस्ता खान जो है ना, ये एक टेंपल है। हर एक गांव में आप जाएंगे तो इस तरह के दो टेंपल्स आपको देखने को मिलेंगे। हमारे जो कैलाश में ये क्लाइंट सिस्टम है, हर एक क्लाइंट का अपना टेंपल होता है, जिसमें कैलाश लोग अपने मसाबी रसूमात अदा करते हैं। यानी हर बरादरी का अलग अलग मंदिर होता है? जी जी सर, उसमें फेस्टिवल्स हो, डेथ सेरेमोनी हो, सोशल सेरेमोनीज हो, ये तमाम तर जो सेरेमोनीज होती हैं वो इस टेंपल के अंदर मनाते हैं। स्पेशली विंटर ओकेजन्स, बाहर बर्फबारी होती है तो टेंपल के अंदर हमारे तमाम तर जो हमारे विंटर फेस्टिवल के मजहबी रसूमात किस तरह अदा की जाती हैं, क्या होता है उसमें? यह है कि कुछ सैक्रिफाइस होती हैं, कुछ जानवर कुर्बानी करते हैं, और कुछ मैरिज सेरेमोनी में ऐसा है कि जैसा निकाह होती है, हमारे वहाँ पे ऐसा होता है कि टेंपल पे आ जाते हैं कपल्स, उन पे वहाँ पे एक बकरा ज़बा होता है, उसके बाद जो है ना उनके ऊपर जो है ना कपल्स स्पेशली मैन के ऊपर जो है ना खून चढ़काते हैं। उसका मतलब यह है कि वो फिर अब जो है ना जायज निकाह हो गए। शादियां किस तरह होती हैं? बरादरी के अंदर शादियां होती हैं? अपने ही बिरादरी या अपने ही क्लाइंट पे शादी नहीं कर सकते, हम तकरीबन 7 पुश बैक जाके हम शादी कर लेते हैं। हमारे शादियां जो है ना सर जी लव मैरिज होते हैं, और कपल्स जो है ना खुद चुनते हैं एक दूसरे को, कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के साथ, वो चॉइस करते हैं, चॉइस करने के बाद माँ बाप से बात करके फिर शादी कर देते हैं। आपने भी ऐसे ही की थी? मैंने ऐसे ही की थी सर। और ये सर जी वो टेंपल का एक मॉडल था, और ये ओरिजिनल पिलर्स हैं, ये मंदिर के ही ओरिजिनल? जी सर, ये 2006 को सर जी यहाँ पे फंड हमें जो है ना मुशर्रफ साहब की तरफ से फंड मिली थी, और टेंपल्स को नया बनाने के लिए। ये डिजाइन है या इसका कुछ मतलब? बिल्कुल है सर, ये अभी देखो ये इसका ये डिजाइन है, इसका ये मतलब है कि यूनिटी। हमारे डांस पे भी, हमारे डिजाइन पे भी, उसमें एक अलग से जो है ना एक मानी होती है। और ये क्या है? ये हॉर्स फुटप्रिंट निशान है। इसमें यह है कि जब हम लोग जो है ना समर वैली में थे, उस वक्त फर्स्ट जो टेंपल्स बनी है, वहां पे हमारे शेमन्स ने जो है ना ये डिसाइड किए हैं। उसमें यह है कि हमारे मैसेंजर बालीमाइन उसे कहते हैं, फर्स्ट टाइम जो टेंपल के इनॉग्रेशन में इंटर हुआ है, और वो आया है हॉर्स पे, और उसके लिए सैक्रिफाइस हुई है एक शीप, तो उसके याद में ये निशानात यहाँ पे डाल। तो यानी घोड़ा और भेड़ ये दोनों मुकद्दस जानवर हैं हमारे आपके नजदीक, कैलाश के नजदीक? एग्जैक्टली, ये हमारे तमाम जो जानवर हैं सर, हमारे कैलाश के कल्चर के जो है ना जानवर बैकबाउंड है। इससे हमारे तमाम रसूमात जो है ना जानवर से ही होती है। खास मुकद्दस तो ये नहीं है कि हम उनकी कुछ प्रेयर्स नहीं करते या कोई ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारी जरूरत पूरी होती है। और ये हमारे कुछ जनाब ड्रेस है, वुलन ड्रेस। अब तो इसमें काफी तब्दीली आ गई है जनाब, ये 80s तक तो कॉमनली यूज किया करते। ये सारा ऊनी ड्रेस है,
جو ہاتھ سے بنا ہوا ہے. جی سر ایگزیکٹلی وہی ہے. اس میں بھی میٹیریل میں چینجز آئی ہے. باقی جو ہے نا ٹریڈیشنل ڈریس ہے، یہ سیریمونیل ڈریس آج کل ہم اسے کہتے ہیں، وولن ڈریس ہے. اور پہلے زمانے میں یہ وداؤٹ ڈیزائنز بنایا کرتے تھے، آج کل ان میں کچھ نئے ڈیزائنز بھی ڈالتے ہیں. یہ کیلاش کیلنڈر ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیلاش میں 12 مہینے ہیں. ہمارے 12 مہینے میں ہر مہینہ جو ہے نا بزی ہے. اس میں کچھ فیسٹیولز ہوتے ہیں، کچھ سیریمونیز ہوتی ہے، کچھ. آپ اتنے فیسٹیولز کیوں مناتے ہیں؟ جناب یہ فیسٹیولز انسان کے جو ہے نا خوشی کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہاں تو غربت تھی، یہاں تو تکلیف تھی، پھر اتنی خوشیاں کیسے؟ جناب ہم غربت میں بھی ہم نے خوشیاں منائی. ہمارے لوگوں نے فیسٹیولز اور سیریمونیز زیادہ رکھے ہیں. پورے شیڈول پورا 12 مہینے جاری رہتا ہے. جی جی جناب. کافرستان میں کوئی انڈسٹری تو نہیں ہے، البتہ گھریلو خواتین دستکاری کا سامان تیار کرتی ہیں اور خود ہی دکانوں پر فروخت بھی کرتی ہیں. کیلاش قبیلہ اپنے رسم و رواج، اپنی زبان، اپنے لباس، اپنی ثقافت ہر حوالے سے منفرد ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بالکل مختلف. اور شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 2000 سال سے یہ باقی دنیا سے کٹ گیا تھا. اس لیے 2000-2500 سال پہلے جو اس قبیلے کی روایات تھی وہی اب تک موجود ہیں، کیونکہ راستے دشوار تھے، آنا جانا تھا نہیں، اس لیے وہ تہذیب و ثقافت جو ہے محفوظ رہ گئی. لیکن سب سے الگ تھلگ جو بات ہے وہ یہاں مردے کے حوالے سے، جب کسی کی فوتیدگی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو رسوم رواج ہیں وہ سب سے زیادہ دلچسپ ہیں. تو میرے پاس وزیر زادہ صاحب ہیں جو کیلاش ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں موت کے رسوم و رواج کیا ہے. کیلاش کی جو تینوں ویلیز میں رہتے ہیں، اور اس میں ایک بمبریت ہے، سب سے بڑا ویلی ہے، اور یہاں ابھی جو ہم ہیں کرکال میں. تو کیلاش کی جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو ہم 2 دن تک اپنے جشتہ خان میں رکھتے ہیں. یعنی جو آپ کا مذہبی مندر ہے اس کے اندر رکھتے ہیں. تینوں وادی کے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں، اور وہ پھر اس کے لیے ثقافتی جو رقص ہے جو ہم تہوار میں کرتے ہیں وہ ہم ڈیتھ سیرمونی مناتے ہیں. پھر لوگ آ کے اس کی فیملی ہسٹری بیان کرتے ہیں، اس پہ روتے بھی ہیں، اس کے اوپر اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، پھر رقص بھی کرتے ہیں. فوک تو ایک طرف روتے ہیں، ایک طرف رقص کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ خوشی بھی مناتے ہیں اور غم بھی؟ اس میں فلسفی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انسان دنیا میں آنے کے بعد وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، جا رہی ہے، تو کیوں نہ اس کی رخصتی، آخری جو اس کی رخصتی ہے اس پہ ایک اچھا سا پروگرام کر لیں اور اس کو رخصت کر لیں. اس میں لیکن کہتے ہیں اس پہ خرچ بھی بڑا ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اس میں کم از کم 40-50 بکرے ذبح ہوتے ہیں، گائے ذبح ہوتے ہیں، 4-5 گھی اس میں کھلاتے ہیں، پنیر کھلاتے ہیں. بہت خرچہ آتا ہے، لیکن کیلاش کی یونٹی کی وجہ سے وہ اتنا مشکل نہیں ہے. سب لوگ مل جل کے کرتے ہیں، چاہے کوئی غریب کی فوتگی ہو یا مالدار آدمی کی، رسم ایک ہی ہوتا ہے اور سب مل کے وہ ایکول حصہ ڈالتے ہیں اس میں. وہ کیسے؟ جیسے کہ اگر 50 بکرے ہیں گاؤں میں، اگر 50 گھر ہیں تو ایک بکرا دے دیتے ہیں سب. مردے کو دفنایا کیسے جاتا ہے؟ پہلے تو نہیں دفناتے تھے، جیسے آپ کو یہاں پہ یہ تابوت نظر آ رہے ہیں، اوپر رکھتے تھے. تابوت اس طرح لا کے یہاں رکھ دیتے، بس اس میں بند کر کے یہ اوپر ہی رکھتے تھے. ابھی دفناتے ہیں زمین کے اندر. پہلے اس کو کھلا چھوڑ دیتے. تابوت میں تو بند ہوتا تھا لیکن زمین کے اوپر رکھتے تھے اس کو. ابھی بھی تابوت بنا کے تابوت کو پھر زمین کے نیچے اندر دفناتے ہیں. یہ پرانے زمانے کے سارے تابوت پڑے ہیں؟ یہ بالکل پرانے زمانے کے تابوت پڑے ہیں. یہ بریر میں بھی اور رمبور میں پہلے سے دفناتے تھے، اور یہاں پہ پھر 2 ویلیز میں نہیں دفناتے تھے. اس کے علاوہ یہ جو کیلاش کی جو پرانی ثقافت ہے، جو رسم ہے، ایک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اگر یہاں پہ زندہ ہے تو یہ یہاں کے علاقے کے لوگوں کی وجہ سے، خاص کر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ایسے ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. ایک ہی پلیٹ سے کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی جگہ سوتے ہیں، ایک ہی گلاس سے پانی پیتے ہیں.
تو اسی وجہ سے یہ کلچر، یہ ثقافت ابھی تک زندہ ہے، اور یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی پیار محبت کی وجہ سے ہے۔ وہ کبھی کیلاش لوگوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں کہ یہ کیلاشی ہے، وہ ہمارے جو تہوار ہم مناتے ہیں اس میں ان کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اس علاقے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ پتھروں اور سیپیوں سے تیار کردہ کیلاش کے روایتی اور ثقافتی زیورات بہت ہی پرکشش محسوس ہوتے ہیں۔ کیلاش لوگوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں مقامی اور بین الاقوامی NGOs نے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ You can speak English? بچوں کو مقامی زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ قدیم کیلاشی اون کا لباس، پرانے برتن اور مارخور کے سینگ بھی میوزیم میں محفوظ کیے گئے ہیں۔ یہ ہنٹنگ ماسک ہے، یہ جو ہے نا اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ چکور کو جو ہے نا دھوکہ دینے کے لیے ہنٹرز یہ بنا لیتے ہیں۔ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو چکور ہیں وہ گیدر ہو جاتے ہیں ایک جگہ میں، تو ہنٹر آسانی سے ان کو شوٹ کر لیتے ہیں۔ چکور کیا سمجھتا ہے؟ کون آ گیا؟ فاکس، یہ لومڑی جیسا ہے نا، لومڑی جیسا چہرہ بنا دے۔ جی جی سر۔ ہمارے یہاں پہ جناب آن گراؤنڈ جو چھوٹے چھوٹے اوزار پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں ایکسکیویشن پہ ملی ہے۔ یہ 2006 کو گریک والنٹیئرز کوئی پروجیکٹ لائے تھے واٹر سپلائی سسٹم کا۔ آن دا وے ہم ایکسکیویٹ کر رہے تھے سر، تو ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے اوزار ہمیں ملے ہیں۔ یہ جنگجو قبیلہ تھا کیلاش یا امن پسند تھا شروع ہی سے؟ یہ امن پسند تھے اور اپنے ڈیفنس کے لیے لڑتے بھی تھے۔ اس پہ بڑی متنازع باتیں ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ یونان سے آئے تھے، کچھ کہتے ہیں سکندر اعظم کے ساتھ آئے تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ لاسٹ ٹرائب جو ایک گمشدہ قبیلہ تھا یہ وہ ہے۔ تو آپ تو یہاں کافی ان ٹچ ہیں، اب لیٹسٹ ریسرچ کیا کہتی ہے؟ یہ دراصل سر جس وقت الیگزینڈر دی گریٹ افغانستان پہنچا ہوا تھا، اس وقت کیلاش قبیلہ یہاں کے اسمر ویلی ہے، کنڑ سے لے کر اسمر تک کیلاش لوگ وہاں پہ رہا کرتے تھے۔ جب الیگزینڈر دی گریٹ وہاں پہ انٹر ہونے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کیے ہیں، انہوں نے روایت کے مطابق ایک جنرل کے ساتھ کچھ وانڈڈ سولجرز وہاں پہ چھوڑ کر گیا ہے۔ اس کے کچھ سال بعد کیلاش لوگوں نے جو شیمنز تھے ان کو یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جگہ امن نہیں ہے، آپ اس جگہ کو چھوڑ کر ایک امن جگہ میں جا سکتے ہیں۔ شیمنز روحانی فیصلے کرتے تھے؟ جی جی، پیشین گوئیاں کرتے تھے؟ بالکل پیشن گوئیاں کرتے تھے سر۔ اور یہ کیلاش ٹرائب ان کی پیشین گوئیوں کو مانتا تھا؟ ایگزیکٹلی سر، ان کے روحانی پیشوا تھے؟ ایسے ہی سمجھے سر۔ بالکل۔ یہ لکڑی کے مجسمے کیا یہ افریقہ میں تو ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی ہوتے ہیں؟ ایگزیکٹلی سر، ہمارے یہاں پہ جناب یہ میموریل اسٹیچوز ہے، ہم نے ان کو بناتے ہیں، جو کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کے رشتہ دار اس کے نام پہ اسٹیچو بناتے ہیں۔ اس کا یہ مقصد ہے کہ اس کے نام پر ایک دفعہ پھر صدقہ دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، 2 دن رسومات کے بعد یہ گریو یارڈ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ انسانی شکل سے ملتا جلتا تو نہیں؟ نہیں سر، ایسا کوئی نہیں، بہرحال اس کا شکل بناتے ہیں، کسی سے ملتے نہیں ہے۔ وہ نارملی جو ہے نا ویسا فیس بنا لیتے ہیں۔ کتنے کا ایک بنتا ہے اسٹیچو؟ جب سیریمونی ہوتی ہے اس کو اسٹیچو فری بنا لیتے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ، صرف اور صرف اس کے سیریمونی میں۔ ہمارے یہاں پہ آج کے جو 2008 کو بنائے تھے اس میں ہم نے جب اندازہ لگائے تو 10 سے 15 لاکھ کا اس میں خرچہ آیا ارینجمنٹ پہ۔ اور اس کے کوئی خاص آرٹسٹ ہیں جو یہ بناتے ہیں؟ بالکل آرٹسٹ ہے سر۔
اور پھر یہ جب مجسمہ بنایا جاتا ہے اس کو قبرستان چھوڑاتے ہیں؟ وہ دراصل جو سیریمونی پورا ہونے کے بعد سر ہم سیم ٹائم پہ دو قسم کے اسٹیچو بناتے ہیں. ایک یہ جو یہاں پہ اسٹینڈنگ اسٹیچو ہے اس کو گاؤں کے انٹرسٹ میں رکھ دیتے ہیں. اس بندے کے نام پہ کچھ آفرنگس ہوتی ہیں اور اکارڈنگ ٹو آور کلچر سر کہ ہمارے بلیو کے مطابق وہ جو چیز اس کے نام پہ دیتے ہیں جناب ایک ہمارے گھر کا ایک ماڈل ہے. پرانا جو قدیم گھر، پرانے جتنے بھی گھرے ہیں ان کے جو ہے نا ان کے کنسٹرکشنز ہمارے یہاں اسی طرح کے ہوا کرتے تھے. یہ وداؤٹ نیلز بناتے تھے, اس میں نیلز یوز نہیں ہوتے تھے, ووڈن نیلز اس میں استعمال کرتے تھے. وہ اس طرح ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایرتھ کوئک پروف ہے. اس میں ایرتھ کوئک میں یہ جگہ نہیں بناتی. ابھی تک کیلاش پہ کوئی گھر ایرتھ کوئک پہ نہیں گری ہے. اس لیے نہیں گری ہے کہ اس میں یہ جو چیزیں استعمال ہوتے ہیں وہ فلیکسیبل ہے. ایرتھ کوئک میں یہ موومنٹ کرتی ہیں اور گرتی نہیں ہے. اور یہ برآمدہ ہے. اس پورشن میں ہمارے لوگ کچھ ہینڈی کرافٹ کیا کرتے ہیں. اس میں کچھ ڈریسز بناتے ہیں. گراؤنڈ پورشن جو ہوتا ہے وہاں پہ کچھ اسٹور ہوتا ہے ہمارا. اس کے بیک سائڈ پہ جو ہے نا گھر رہائش گاہ, اور اوپر چھت پہ یہ چھت پہ جو ہے نا سر اس میں مٹی سے اس کو کور کر لیتے ہیں. اور اس میں کچھ جو ہے نا ڈراپس, جو واٹر ڈراپس نہیں ہوتے, پانی نیچے نہیں آتی, اس لیے ان کو مٹی ڈالنے کے بعد اس کو ٹھیک طرح سے اس کو پریس کر لیتے ہیں تاکہ پانی یہاں سے نیچے نکل جائے. اس گیلری میں سر جی ہمارے پاس اون کو کس طرح دھاگا بناتے ہیں, وول ایلیبوریشن اینڈ ویونگ آبجیکٹس یہاں پہ ڈسپلے ہیں. آج کل بھی ہمارے لوگ, ہمارے عورتیں یہ چیزیں بنا لیتے ہیں کیونکہ اس کے تمام آئٹمز جو چھوٹے چھوٹے لکڑیوں والی ہیں انہی چیزوں سے اون کو جو ہے نا دھاگا بھی بناتے ہیں, دھاگے سے ڈریس بناتی ہیں. آپ ان تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا اون کو نکالتے ہیں, کس طرح دھاگا بناتے ہیں. یہ جو ہے نا سر جی ہمارے کچھ سیریمونیل ڈریس ہے, ہیڈ ڈریسز ہے, اور یہ نارملی جو ہے نا ہمارے عام طور پر عورتیں استعمال کرتی ہیں. یہ ہے یہ کچن کے آئٹمس ہے. کھانا کیا یہاں عام طور پہ کھایا جاتا ہے؟ ٹریڈیشنلی ہمارے یہاں پہ جو کھانا بنتے ہیں سر وہ پنیر ہوتی ہے, پنیر سے بنی ہوئی بریڈ ہوتی ہے, اور گوشت سے بنی ہوئی بریڈ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ اور دودھ لسی. سبزیوں میں یہ ہے کہ آلو وغیرہ ہم اگاتے ہیں. آلو تو بہت بعد میں آیا, برطانیہ سے آیا. یہ چیزیں جو ہے لیٹسٹ یہاں پہ آئی. اور پہلے زمانے میں سر کچھ پتے بھی ہمارے یہاں پہ ملتے ہیں. کچھ آپ پہاڑوں میں جائیں, کچھ سرسبز چیزیں ہوتی ہیں, ان سے جو ہے نا لوگ کچھ ابال کے ان کو کھاتے تھے اس زمانے میں. ہمارے ونٹر فیسٹیول میں ہمارے مختلف پارٹس ہوتے ہیں. ان پارٹس میں جو ہے نا آپ دیکھ سکتے یہ بگننگ ہے فرسٹ 9 دسمبر کو شروع ہوتا ہے. ان میں 2-3 جو ہے نا دن لگنے کے بعد یہ مڈل ٹائم پہ 19 اور 20 کو یہ جو ہے نا ہمارے جو عورتیں ہیں اور مرد لوگ جو ہے نا گیدر ہو کے آ جاتے ہیں ایک جگہ میں, وہاں پہ گانا گاتے ہیں, کچھ پریئرز ہوتی ہیں. یہ گھر جو ہے نا سر یہ تقریباً 200 سے 250 سال پرانا گھر ہے. یہ اسی گاؤں میں آخری جو پرانا گھر تھا جس کو ہم نے کلیکٹ کر کے 2006 کو, اور یہاں پہ ایک ایک چیز پہ نمبر لگا کے ہم نے یہاں لے آ کے اسے شفٹ کیے. تھوڑا اسے چھوٹا بنائے مگر یہاں پہ جو یوز ہوا ہے سر ایگزیکٹلی سیم مٹیریل. یہ بھی ایسا ہی جو سمجھ لیے کہ ڈبل سٹوری ہے. گراؤنڈ فلور پہ ہمارے اسٹور ہے اور سیکنڈ فلور پہ گھر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بیٹھک ہے, چرپائیاں ہے, سونے کی جگہ ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس گھر میں آپ کو موجود ہے دیکھنے. سارے لکڑی کے گھر ہوتے تھے. ایگزیکٹلی سر, لکڑی اور پتھر, مٹی, یہ 3 چیزیں جو ہے نا ہمارے یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں گھروں میں. یہ جناب میوزیکل انسٹرومنٹس سے ان کو ہندو کش ہارپ بھی کہا جاتا ہے. یہ ہندو کش ہارپ ان کو کہتے ہیں سر. آج کل ان کو بجانے والے کوئی نہیں ہے, آج کل ان کو کوئی نہیں بجا سکتے. ان کے آرٹسٹ جو ہے نا سر نہیں ہے, آج کل نہیں ہے. یہ جو آئرن پیسز پڑے ہوئے ہیں نا سر یہ تمام میوزیکل انسٹرومنٹس میں شامل ہے. آج کل ان کے آرٹسٹ نہیں. یہاں پہ صرف فلوٹ, وہاں پہ تصویر میں ایک فلوٹ ہے. یہ سیریمونیل ڈرمز جو ہے نا ہمارے فیسٹیولز میں, سیریمونیز میں یہی چیزیں استعمال آج کل ہوتی ہیں.
وادی کیلاش میں زمین بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود جتنی بھی چھوٹی جگہ میسر ہے اس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ فصل ضرور کاشت کی ہوتی ہے۔ ہر طرف پھلدار درخت ہیں۔ یہ گندم کی فصل میرے پیچھے نظر آ رہی ہے۔ پنجاب میں، سندھ میں اور پاکستان کے باقی تمام علاقوں میں گندم کاٹی جا چکی ہے، لیکن ابھی یہاں گندم کا رنگ سبز ہے۔ ابھی 1-2 مہینے لگیں گے جب یہ فصل تیار ہوگی۔ یہاں روزگار کے مواقع نہیں ہیں، نہ کوئی صنعت ہے، نہ کوئی کاروبار ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ لائف سٹاک ہے، یعنی مویشی پالتے ہیں اور پھر ان کو فروخت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں اخروٹ کا ایک درخت جو ہے وہ رہن رکھ کر قرض لیا جاتا تھا، لیکن اب حکومت نے اس پر پابندی لگا دی ہے کہ آپ درخت رہن رکھ کر کسی سے قرض نہیں لے سکتے۔ یہاں کے لوگوں کی بڑی دلچسپ عادات ہے، مثلا ہر جشن پر لوگ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اس حد تک خرچ کرتے ہیں کہ گھر کے اندر جو آٹے کا سٹاک موجود ہوتا ہے اور جو پنیر کا سٹاک موجود ہوتا ہے سارا لوگوں کو کھلا دیتے ہیں۔ یہاں اب بھی لکڑی سے تیار کردہ چکی پر آٹا پیسا جاتا ہے۔ چاند سے بچے اٹکیلیاں کرنے میں مصروف تھے۔ اب تو یہاں بیڈمنٹن جیسا جدید کھیل بھی آ گیا ہے۔ کیلاش پنیر کی روٹی اور گوشت کا سالن کھا رہے ہیں۔ کیلاش قبیلے کے انداز و اطوار بھی نرالے ہیں۔ دروازے کھلے ہیں، کوئی بھی شخص ان کے گھر میں مہمان بن کر جا سکتا ہے اور بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل ہو سکتا ہے اور وہ اس کی مہمان نوازی بھی کریں گے۔ یہاں روک ٹوک کا نظام نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، جرم کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب معاشرہ ہے، شاید ہی دنیا میں ایسا کوئی اور معاشرہ ہو۔ یہ بشالی جو ہے اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ بشالی جو ہے میٹرنٹی ہوم ہے، اس میں کیلاش کی خواتین ڈیلیوری پیریڈ میں یہاں پہ آ جاتے ہیں، الگ تلگ رہتے ہیں، پھر مرد اندر نہیں جاتے ہیں، وہ گھروں کو نہیں آ سکتے، کسی اور کو وہ چھو نہیں سکتے ہیں اس دوران۔ تو اس میں میٹرنٹی ڈیلیوری کیس میں کوئی 15 سے 20 دن گزارتے ہیں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ امپیور ہیں، اس لیے ہم اس کو آزاد رہنے کے لیے یہاں پہ الگ سے جگہ بنا لی ہے، تاکہ گھر میں وہ بالکل اپنے آپ کو کھانا بنانے سے پرہیز کرے، اس طرح رہنے سے بہتر ہے وہ آزادی سے رہے۔ وہ کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ کھانا ان کو گھر سے ملتا ہے، گھر کے کام نہیں کرنے ہوتے ہیں، مرد ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، تو ہم ہفتے میں عورت کو، ہمارے خواتین کو 7 دن کی کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، اپنے مرضی سے رہیں۔ اور کھانا یہاں آ کے دیا جاتا ہے؟ یہاں آ کے ان کو پیش کرتے ہیں، اندر لے جاتے ہیں، پھر یہاں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا؟ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں ان کو، بالکل نہ دروازے کو نہ خاتون کو؟ بالکل نہیں لگاتے، ہاں۔
یہ اس کو ہم جشتہ خان کہتے ہیں. یہ کیلاش کی عبادت خانہ ہے، ٹیمپل ہے. اس میں ہم سردیوں میں جو تہوار ہوتی ہے وہ مناتے ہیں، ڈیتھ سرمونی مناتے ہیں، شادی کی رسم مناتے ہیں. ڈیڈ باڈی یہاں پہ رکھ کے وہ جو ہم سرمونی کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ کرتے ہیں. اس کو کیلاشی زبان میں جشتہ خان کہتے ہیں. کیلاش لوگوں میں خاندان اور قبیلے کا تصور بہت راسخ ہے. کسی زمانے میں تو ارینجڈ میرج ہوا کرتی تھی، مگر وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اب جیون ساتھی کا انتخاب نوجوان لڑکا اور لڑکی خود کرتے ہیں، اور عام طور پر جوشی کا جو تہوار ہوتا ہے اس میں اس کا اعلان کیا جاتا ہے. رقص کرتے کرتے ہی وہ ایک جیون ساتھی چن لیتے ہیں جس میں انڈرسٹینڈنگ بھی شامل ہوتی ہے، اور پھر اسی تہوار کے موقع پر یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ہم شادی کر رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ جو دلچسپ چیز ہے وہ طلاق کا تصور ہے یا علیحدگی کا تصور ہے کہ اگر ایک خاتون کسی خاوند کے ساتھ رہتے رہتے تنگ آ گئی ہے یا اس کو کوئی اور پسند آ گیا ہے تو وہ اپنے پہلے خاوند کو چھوڑ کے دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن اسے اس کے دوسرے شوہر کو پہلے خاوند کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. کہتے ہیں تھوڑی بہت شروع میں ناراضگی ہوتی ہے پہلے خاوند سے، لیکن پھر بالآخر سب جو ہیں ناچتے گاتے اور ہنستے ہیں اور وہ ناراضی جو ہے دور ہو جاتی ہے. کیلاش لوگ پاکستان کے باقی علاقوں سے اس لیے بھی مختلف ہیں کہ یہاں مرد بالادست نہیں ہیں، بلکہ یہاں عورتوں کا حکم چلتا ہے. گھر کا لائف سٹاک یعنی بکریاں ہوں یا گائے ہو یا گھر کا انتظام و انصرام ہو یا کوئی فیصلہ کرنا ہو، سب پر بیوی کی رائے شوہر کی رائے پر فوقیت رکھتی ہے، اور یہاں عورتیں بڑی با اختیار ہیں، وہی چلاتی ہیں سارا نظام.